नाज़रीन, मैं अक्सर अपनी वीडियोस में ये कहता होता हूँ कि कनाडा आने की ख्वाहिश तो बहुत फैमिलीज़ को होती है, लेकिन अगर मियाँ बीवी के आपसी ताल्लुकात अच्छे नहीं है ना, तो अगर उनको मौका मिले भी तो भी कनाडा पहुँचने की हिमाकत ना करें। क्योंकि जब आप अपना मुल्क चेंज करके किसी नए मुल्क में जाकर नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करते हैं ना, तो ऑलरेडी इतने कॉम्प्लिकेटेड होती है ज़िंदगी कि अगर आपका अपना रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड है तो वो बहुत ही बुरे मुकाम तक ले जाती है, ना सिर्फ रिश्ते को बल्कि आपसी ताल्लुकात को और ज़िंदगी को एज अ होल। ना सिर्फ आप खुद डिस्टर्ब होते हैं बल्कि आपसे जुड़े हुए तमाम लोग जिनको आपकी परवाह होती है या जो आपसे प्यार करते हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं। ऐसी ही कहानी है आज की, जिसके मरकज़ी किरदार हैं सारा, उनके शोहर सुलेमान, उनके शोहर के अब्बू शेख साहब और सारा की वालदा सलमा खातून। तो ये जो चार बंदे हैं ना, इनकी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। इनका ऑलरेडी पाकिस्तान में ना सारा और सुलेमान का काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप था, फिर ठीक भी हो जाते थे आपस में। तो एक जिसको बोलते हैं खट्टा मीठा किस्म का, लेकिन टू मच आर्ग्यूमेंटेटिव सारा ये बताती है, क्योंकि ये सारी कहानी जो है मुझे तो सारा ने बताई, तो मैं तो उसी के पर्सपेक्टिव से आपको भी सुनाऊंगा। तो सारा कहती है कि अक्सर उसको चिढ़ाने की कोशिश करता सुलेमान, गॉड नोज फॉर व्हाट रीज़न, लेकिन उसको लगता था कि ये अपनी बीवी को साइकोलॉजिकली कंट्रोल करने का एक तरीका है शायद, या उसके ऊपर हावी रहने का एक तरीका है शायद। समटाइम्स ऐसे होता है कि कुछ शोहर जब अपने आप को किसी तरह से कमतर महसूस करते हैं अपनी बीवियों से, तो जेलस होते हैं, हसद करते हैं अपनी ही बीवियों के साथ भी, और उस हसद के नतीजे में होता ये कि उनको खामख्वाह तंग करने की कोशिश करते हैं, चाहे उनकी गलती नहीं भी हो तो उसकी गलती बना दी। इस तरह का बंदा है सुलेमान। तो सारा कहती है कि मसला ये है कि सुलेमान की उम्र ज़्यादा है और सारा देखने में खूबसूरत है, तो सुलेमान को कहीं ना कहीं हमेशा ये खटका लगा रहता था कि ये किसी और में इंटरेस्टेड हो सकती है, क्योंकि इनका जो एज गैप है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। समझ लें कि अराउंड 18 ईयर्स का एज गैप है दोनों में। तो सुलेमान हैज़ बीन क्वाइट इनसिक्योर इन दिस अकॉर्डिंग टू सारा। खैर, ये मैंने आपको थोड़ा सा उनका बैकग्राउंड दिया है। तो पाकिस्तान में ही उनका थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप था। बहरहाल उन्होंने कनाडा की PR अप्लाई की हुई थी और उनका प्रोसेस 3 साल लगे कंप्लीट होने में, लेकिन बहरहाल कंप्लीट हो गया और वो लोग 3 साल पहले कनाडा आ गए। कनाडा आकर मिसिसागा में रुके। उनकी अभी तक कोई औलाद नहीं है, बस सुलेमान और सारा खुद ही हैं। शादी को 4 साल हो गए हैं। तो 1 साल पाकिस्तान में गुजारा था, उसके बाद से 3 साल से मिसिसागा में है। तो मिसिसागा में इन्होंने अपार्टमेंट लिया हुआ है। तो कहती है कि सारा जो है, क्योंकि आपको बताया कि माशाल्लाह उनके बकौल देखने में खूबसूरत हैं, स्लिम एंड स्मार्ट हैं, उनको एक जिम में एज अ मैनेजर काम मिल गया। उसमें उनकी जो तनख्वाह, मैंने कहा ज़रा पूछ ही लेता हूँ कि जिम मैनेजर्स कितना कमा रहे हैं। तो कहती है मेरी जो ग्रॉस एनुअल इनकम है वो 55,000 कैनेडियन डॉलर्स है, मतलब एक अच्छी सैलरी है एज अ जिम मैनेजर। तो काम उनका यही होता है। मैंने सोचा ज़रा इनसे पूछता हूँ डिटेल के क्या करती हैं एज अ जिम मैनेजर, क्योंकि समटाइम्स होता है कि हमारी जो ख़वातीन आती हैं स्पेशली पाकिस्तान से, वो सोचती हैं कि कौन सा इस किस्म का काम हो जो हम भी कर सकें और प्रायर एक्सपीरियंस ना भी हो, जिसके लिए कोई लाइसेंसेस वगैरह लेने की ज़रूरत ना हो। तो दिस क्वालिफाइज एज वन ऑफ दोज जॉब्स। तो एज ए जिम मैनेजर उनको ये इंश्योर करना होता है कि एक तो जिम सारा नीट एंड क्लीन हो, फिर उनको एज फ्रंट डेस्क ऑपरेटर जो नए क्लाइंट्स आते हैं मेंबर्स बनने के लिए, उनको मंथली और एनुअल प्लान्स एलैबोरेट करके देना और जिम का टूर करवाना, लाइक आई सेड जिम को साफ़ सुथरा रखना, और अलॉन्ग द वे क्लाइंट्स आते हैं जिम को यूज़ करने, तो उनकी कोई भी अगर ज़रूरियात होती है तो उनको एड्रेस करना, ये सारे काम उनकी मैनेजमेंट में शामिल हैं। तो मैंने कहा कि आपके शोहर सुलेमान का बताएं, वो क्या करते हैं। कहती है कि उनको कोई ख़ास जॉब का रिस्पॉन्स नहीं आया था शुरू में, तो उन्होंने अपना G लाइसेंस लिया, गाड़ी ली 2018 मॉडल की उस वक्त। तो अभी से अगर हम 3 साल पहले की बात करें तो 3 साल पहले चल रहा था 2022, तो उस वक्त तो रिलेटिवली 2018 भी काफ़ी अच्छे मॉडल्स में आती थी। तो ऊबर का ये होता है कि एक टाइम स्पैन होता है, उससे अगर आपकी पुरानी गाड़ी हो जाए तो फिर आप उस पर ऊबर ड्राइव नहीं कर सकते। आप
کو ڈرائیو کرتے رہنے کے لیے اپنا ایک لیٹر ماڈل لینا پڑتا ہے. بہرحال 3 سال پہلے جب یہ آئی تھی تو 2018 ایک اچھا ماڈل تھا, تو انہوں نے اپنا جی لائسنس لیا, اچھی گاڑی لی, سیکنڈ ہینڈ ہی تھی حالانکہ. تو یہ اوبر چلاتے ہیں, تو دن میں تقریباً 8 سے 9 گھنٹے لگاتے ہیں اوبر کے. تو کہتی ہیں کہ $3,000 وہاں سے بن جاتے ہیں. تو دونوں مل کے کما رہے ہیں. ابھی کوئی بچہ وغیرہ ہے نہیں, سو کوئی چائلڈ بینیفٹ کا کوئی سسٹم نہیں ہے. تو سارا کہتی ہے کہ ان کی نا جو شفٹ کی ٹائمنگ ہوتی ہے جم کی, کیونکہ جمز یہاں پر اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ 24/7 آپریٹ کرتے ہیں. تو کہتی ہے کہ میری شام کی جاب ہوتی تھی, تو صبح کے وقت یہ نکلتے تھے سلیمان, اور شام کو میں جم پر جاتی تھی اپنا کام کرنے کے لیے. تو سارا کو لگا کہ گھر مینیج کرنا بہت ہی مشکل ہو رہا ہے, کیونکہ جب وہ جم سے واپس آتی تھیں تو پھر اس وقت نہ تو کھانا بنانے کی ہمت ہوتی تھی, نہ لانڈری کرنے کی, نہ گھر کی صفائی ستھرائی, کسی چیز کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی. ویسے بھی سارا کو ایز این ایموشنل سپورٹ اپنی والدہ کی ضرورت تھی, اور والدہ بھی ان کی اکیلی ہی تھی, کیونکہ والدہ کی 2 اور بیٹیاں تھیں. سارا کے والد کا انتقال ہو چکا ہوا ہے اب سے کوئی 10 سال پہلے. تو جو 2 اور بہنیں ہیں سارا کی, ان کی پاکستان میں شادی ہوئی ہے. تو ماں جو ان کی تھی وہ کرائے کے گھر میں 3 مرلے کے کرائے کے پورشن میں اکیلی رہتی تھی وہاں پر. تو بہت مشکل ہوتا تھا. حالانکہ کوشش کی تھی کہ ایسی جگہ پر اپنی والدہ کو گھر لے کر دیں جہاں کچھ رشتہ دار قریب ہوں. تو جو ان کے ماموں ہیں, 2 ماموں, وہ قریب ہی رہتے تھے. تو انہوں نے انفیکٹ اپنے ہی گلی میں ایک اوپر والے پورشن میں 3 مرلے کا لے کر دیا ہوا تھا بہن کو, لیکن کرایہ وغیرہ وہ خود ہی مینیج کرتی تھی سارا. تینوں بیٹیاں تھوڑا تھوڑا کنٹریبیوٹ کرتی تھیں. تو سارا نے سوچا کہ وہ بھی بیچاری اکیلی ہے وہاں پہ, ادھر سارا بھی اکیلی محسوس کرتی ہے, اور کوئی اب اگر آگے دیکھا جائے تو ایسی کوئی ذمہ داری بھی نہیں ہے ان کی والدہ کے اوپر کہ کسی بیٹی کی شادی کرنی ہو یا کوئی بیٹے کا سہارا ہو. تو سارا نے سوچا کہ ان کو میں کینیڈا ہی بلا لیتی ہوں اپنے پاس. تو سپر ویزا پر سارا نے اپنی والدہ سلمہ بیگم کو کینیڈا بلا لیا. سلمہ بیگم کینیڈا آئیں, اور ایک ہوتا ہے کہ اکثر بزرگ لوگوں کو ایڈجسٹ کرنے میں بھی مسئلہ ہوتا ہے کینیڈا کے نئے ماحول میں, کیونکہ پاکستان سے تو بہت ہی مختلف ہوتا ہے. لیکن اگر ان کی آپ فیملی اینڈ لائف سرکمسٹانسز دیکھیں تو آلریڈی مطلب شی از گاٹ نو بڈی ایلس ٹو گو بیک ٹو پاکستان ٹو. تو ان کو اتنا زیادہ اس وجہ سے محسوس نہیں ہوا کہ پاکستان جائیں تو کس کے پاس ہی جائیں گی. 2 بیٹیاں ہیں وہ اپنے اپنے گھروں میں ہیں, اور ان کے شوہر بھی اس قسم کے کہ زیادہ میکے میں, میکا تو خود ہے ہی نہیں, انفیکٹ بس ایک 3 مرلے کا کرائے کا پورشن ہے. تو بہت ہی مشکل, کبھی 3 مہینوں میں ایک دفعہ کسی ایک بیٹی کا چکر لگ گیا تو لگ گیا. تو بہت ہی تنہائی والی زندگی تھی پاکستان میں ان کی. تو اس سے تو انہوں نے بہت ہی بہتر سمجھا کہ کینیڈا میں ان کو آنے کا موقع ملا, تو ان کو کینیڈا پسند ہی آیا. تو کہتی ہیں کہ میری امی جلدی ہی اڈیپٹ کر گئی تھیں, اور ان کی کوشش ہوتی تھی کہ گھر کے کام کاج میں میری ہیلپ کر دیں. حالانکہ میں ان کو کبھی بھی ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھی, نہ میں چاہتی تھی کہ وہ میرے لیے کچھ بھی کریں, لیکن وہ خود ہی کھانا وغیرہ اور گارڈننگ کر دیتی تھیں, کیونکہ پودوں کا بھی کافی شوق ہے. گملے وغیرہ بھی کافی رکھے ہوئے ہیں, ان کو پانی دینا, ان کی کاٹ چھانٹ کرنا, گھر میں ڈسٹنگ وغیرہ کر دینا, ویکیوم کلینر چلا دینا, اس چیز میں ان کا وقت اچھا گزر جاتا تھا. تھوڑی بہت ایکسرسائز بھی ہو جاتی تھی, موبلٹی رہتی ہے, آپ کام کرتے رہے نا. کہتی ہے کہ امی مصروف رہتی تھی, خوش رہتی تھی. تو یہ جو ان کے ہسبینڈ ہے سلیمان, ان کے امی فوت ہوئی نہیں ہے. مطلب شادی ہوئی تھی اور اس کے 1 مہینے بعد ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا. ان کو کینسر تھا پہلے سے, تو آخری سٹیجز پر تھا. بہت علاج معالجے کی کوشش کی, لیکن وہ صحت یاب نہ ہو سکی, بیماری کی تاب نہ لا سکی, وہ جہان فانی سے کوچ کر گئی. تو ان کے جو والد ہیں شیخ صاحب کہہ کے ان کو بولتے ہیں, تو شیخ صاحب اکیلے رہ گئے ہوئے تھے, اور سلیمان ان کا ایک بیٹا تھا, اور اس کی کوئی بہن وغیرہ بھی نہیں تھی. تو ادھر شیخ صاحب بھی پاکستان میں اکیلے تھے. تو سلیمان نے سوچا کہ یہ شیخ صاحب کو بھی کینیڈا بلا لیتا ہے. تو آپ کو میں نے بتایا کہ انہوں نے 3 بیڈ کا اپارٹمنٹ لیا ہوا ہے. تو ادھر سے سلمہ خاتون جو سارا کی امی ہیں وہ کینیڈا آئی ہوئی ہیں سپر ویزا پر اپنی بیٹی کے پاس, اور ادھر سے شیخ صاحب جو سلیمان کے والد ہیں وہ اپنے بیٹے کے پاس کینیڈا میں اسی اپارٹمنٹ میں آ گئے. جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سلیمان کی تھوڑی ایسی عادت ہے کہ سارا کو خام خواہ چڑھانا, یا کسی بھی چھوٹی سی بات کو طول دے دینا, کھینچنا ربڑ کی طرح.
اور بات کا پتنگڑ بنانا. تو وہ پاکستان سے اس کی نیچر چلی آ رہی تھی, یہاں بھی اس کو جیسے ہی جب بھی موقع ملتا تھا تو وہ اپنی اسی روش کو اختیار کرتا تھا. تو سارا کہتی ہے میں شکر کرتی تھی کہ ایک تو ہمارے ٹائم زونز اس طرح کے ہیں کام کرنے کے کہ جب وہ گھر پہ آتے ہیں تو میں گھر پہ نہیں ہوتی, میرا زیادہ وقت باہر ہی گزر جاتا ہے, اور جب میں گھر آتی ہوں تو پھر وہ گھر نہیں ہوتے, ان کا زیادہ وقت باہر ہی گزر جاتا ہے. لیکن ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا ناظرین کتنی افسوسناک صورتحال ہے کہ ایسا ریلیشن شپ نہیں ہونا چاہیے میاں بیوی کا کہ ان کو عافیت محسوس ہو اس وقت میں جب دوسرا پارٹنر کام پر گیا ہوا ہو. مطلب وہ شکر کریں کہ یار یہ گھر پہ نہیں ہے. مطلب دس از اے ویری انفارچونیٹ سچویشن, لیکن سم ٹائمز اٹس بیونڈ آور کنٹرول جس قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑ جاتا ہے. تو سارا کہتی ہے کہ بہرحال میں شکر ہی کرتی تھی کہ کیونکہ اب وہ گیا ہوا ہے اور واپس آئے گا تو تھکا ہوا ہوگا, تھکا ہوا ہوتا تھا تو میں شکر کرتی تھی کہ اب مجھے زیادہ بحث نہیں کرنی پڑے گی, کیونکہ جب تھکا ہوتا ہے سلیمان تو بحث نہیں کرتا. ویکینڈز پر جب اس کی نیند پوری ہوئی ہوتی ہے اور اس میں ایک نئی انرجی اور تازگی ہوتی ہے تو تب وہ زیادہ معاملات اچھالتا ہے. تو کہتی ہے کہ جو ان کے سسر ہے نا شیخ صاحب, وہ بھی کافی حد تک اپنے بیٹے جیسے ہی ہیں, یا اگر یہ کہہ لیں کہ بیٹا سسر جیسا ہے تو وہ بھی غلط نہیں ہوگا. باپ کی پرچھائی ہے, جیسا بیٹا ویسا ہی باپ. جیسے سلیمان میں شرارت کرنے کی عادت ہے ویسے ہی اس کے والد شیخ صاحب میں بھی ہے. تو میں نے کہا کہ یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ کیا انہوں نے شرارت کی ہوگی بیچارے نے. سم ٹائم جیسے ہوتا ہے کہ لوگ بڑے جولی نیچر کے ہوتے ہیں تو ان کو مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے, اصل میں ان کا وہ مقصد یا مطلب ہوتا نہیں ہے جس طرح سے ان کو پرسیو کیا جا رہا ہوتا ہے. تو جب تک مجھے تو آپ کوئی ایسا سالڈ ایگزامپل نہ دیں میں تو بلیو نہیں کروں گا کہ وہ بھی بڑی شرارتیں کرتے ہیں. تو کہتی ہے کہ بلال بھائی آپ اسی بات سے اندازہ کریں کہ وہ گھر میں شرٹ لیس گھوم رہے ہوتے ہیں. مطلب ٹھیک ہے کچھ آدمیوں کو عادت ہوتی ہے ایز لانگ ایز مطلب کہ اوپر سے شرٹ ہی نہیں پہنی ہوئی, لیکن بھئی پھر بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے, کوئی تمیز ہوتی ہے. ایک بہو ہے گھر میں اور بہو کی امی بھی ہے ساتھ میں اور کوئی بھی نہیں ہوتا گھر میں. اور سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ میں خود بھی گھر پر نہیں ہوتی, مجھے کہہ رہی تھی کہ سارا بتا رہی تھی کہ میں کیونکہ گئی ہوئی ہوتی ہوں جم پہ, تو خالی سلیمان ہوتا ہے, شیخ صاحب ہوتے ہیں جو اس کی سسر ہیں اور اس کی والدہ سلمہ ہوتی ہیں. تو ایسے میں انسان کو احتیاط کرنی چاہیے یار, کیا ضرورت پڑی ہے شرٹ لیس گھومنے کی. لیکن کہتی ہیں کہ ان کو عادت ہے اور وہ اپنی عادت سے مجبور ہیں اور وہ اس چیز کو پتہ نہیں کنٹرول کر سکتے ہیں چاہ کے یا نہیں کر سکتے, بہرحال کرتے نہیں ہیں. اور اس چیز پر پاکستان میں بھی, کیونکہ آپ کو بتایا کہ شادی سے 1 سال پہلے یہ لوگ پاکستان میں رہے ہیں, تو اس وقت بھی سارا کمفرٹیبل محسوس نہیں کرتی تھی اور اس نے شکر کیا تھا کہ کینیڈا ہی آ گئی ہے تو چلو جان چھٹی. لیکن یہاں بھی آ کر ان موصوف نے وہی طرز عمل جاری رکھا ہوا ہے. جیسے ہی ان کو موقع ملتا ہے, موقع کیا ملتا ہے, موقع ہی ہوتا ہے ان کے پاس ہر وقت, تو وہ شرٹ لیس ہوتے ہیں. نیچے انہوں نے یا ٹراؤزر پہنا ہوتا ہے یا کبھی شلوار پہنی ہوتی ہے یا جو بھی پجامہ وغیرہ پہنا ہوتا ہے, لیکن اوپر سے مطلب ناف سے لے کے اوپر وہ سارا, اور سم ٹائمز ناف بھی دکھ رہی ہوتی ہے, تو وہ شرٹ لیس ہوتے ہیں. غنیمت ہوتی ہے اگر کبھی بنیان پہن لیں. تو میں نے کہا کہ یہ تو آپ بتا رہی ہیں تو کینیڈا میں تو اتنی سردی ہوتی ہے تو کیسے. کہتی ہے کہ بلال بھائی آپ تو جانتی ہیں گھر کے اندر کون سی سردی ہوتی ہے, باہر تھوڑی ایسے جاتے ہیں لیکن گھر کے اندر وہ شرٹ لیس ہی ہوتے ہیں. تو پہلے تو چلے جو تھا سو تھا, خالی میں تھی اور سلیمان ہوتے تھے گھر پہ, تو میری والدہ بھی ہوتی ہیں سلمہ بیگم, تو وہ بالکل بھی کمفرٹیبل محسوس نہیں کرتی. ان کے جو سسر ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ کون مجھے دیکھ رہا ہے یا گھر پہ کون ہے یا گھر کا کیا انوائرمنٹ ہے یا مجھے کس طرح سے ہونا چاہیے. وہ اپنے آپ کو بالکل بھی اس طریقے سے نہیں سوچتے. وہ کہتے ہیں کہ ان کو آزادی ہے, خاص طور پہ وہ سمجھتے ہیں جب اب وہ کینیڈا ہی آ گئے ہیں, تو کینیڈا میں تو ویسے ہی آپ سمجھتے ہیں ہر بندے کو شخصی آزادی ہوتی ہے. تو انہوں نے سوچا کہ میں بھی اپنی نیو فاؤنڈ فریڈم کو, جو کہ خیر وہ پاکستان میں بھی انجوائے کر رہے تھے, کھل کے ایکسپلور کرتا ہوں. تو وہ کہتی ہیں کہ جم جاتے ہیں, گھر کے قریب میں ہی جم ہے, وہاں جاتے ہیں اور ساتھ میں ادھر ٹاول لٹکایا ہوتا ہے, باقی اوپر سے کچھ بھی نہیں پہنا ہوتا, نیچے انہوں نے نیز تک شارٹس پہنی ہوتی ہیں اور چلے جاتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں. اور پسینہ کہہ رہی تھی, میں نے کہا کہ ہاؤز ہی کہتے ہیں کہ دیکھنے میں تھوڑے فٹ ہیں وہ, اچھے مطلب کہ جس طرح سے ہوتے ہیں ان کی عمر میں. میں نے کہا کتنی عمر ہوگی؟ کہتی ہیں کہ ان کی عمر ہے 65 ایئرس, لیکن 65 ایئرس پر لوگوں کی اکثر توند نکلی ہوتی ہے. ایک تو ماشاءاللہ قد ود بھی اچھا ہے ان کا, تو باڈی بھی بنائی ہوئی ہے. شاید یہ بھی ایک وجہ کہ سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ جو
زیادہ انٹو جم ہوتے ہیں نا لڑکے, ان کو یہ بخار ہوتا ہے باڈی دکھانے کا, بھئی اتنی محنت کر کے ہم نے مسلز اور ڈولے شولے بنائے ہیں تو کوئی دیکھے تو صحیح. تو آپ کو اکثر ہی پاکستان میں لڑکے بھی جن کے اچھے مسلز ہوتے ہیں تو شرٹ لیس نظر آئیں گے. تو ان کی بھی ساری عمر سے وہی ایک طرز عمل رہا ہے, تو اب تو وہ گندی عادت ہی ان کو پڑ گئی ہے. تو کہتی ہے میری امی بالکل بھی کمفرٹیبل محسوس نہیں کرتی. میری دیکھا جائے تو امی کے پاس تو کوئی چارہ نہیں ہے, پاکستان میں ان کا کوئی بھی نہیں ہے, وہ خاتون ہے اکیلی. پاکستان میں عورت کے لیے بہت مسئلہ ہوتا ہے, لیکن ان کے جو فادر ہیں وہ گاؤں سے آئے ہیں, مطلب پاکستان میں ان کا شیخو پورہ میں اپنی ایک حویلی ہے, تو وہاں پر ان کا اچھا سسٹم ہے کہ ان کے نوکر چاکر ہیں اور انہوں نے بکریاں بھی رکھی ہوئی ہیں وہاں پر, اور کھیت کھلیان وغیرہ بھی ہیں. تو ان کو کوئی مجبوری نہیں تھی, نہ کوئی ایسا فائنینشیل سٹریس تھا کہ وہ کینیڈا آتے. لیکن یہ سلیمان نے شرارت کی ہے کہ میں اپنی امی کو ادھر لے کر آ گئی ہوں. تو اس نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ سارا کی ماں بھی ادھر آ گئی ہے, تو میں اپنے باپ کو ذرا لے کے آتا ہوں نا. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سارا مجھے یہ بتا رہی تھی, مطلب کوٹنگ ہر ایگزیکٹلی, وہ کہہ رہی تھی کہ مطلب صرف مجھے تنگ کرنے کے نیت سے سلیمان نے ان کو بلایا, حالانکہ سسر کو آنے کی ضرورت نہیں تھی. اور جب وہ آ بھی گئے ہیں تو اب شیخ صاحب نے جو طرز عمل اپنایا ہوا ہے وہ بہت ہی زیادہ اریٹیٹنگ ہے. ایک تو وہ شرٹ لیس گھومتے ہیں اس کی وجہ سے, اور دوسری یہ ایک چیز انہوں نے بتائی ہے کہ وہ کسی حد تک آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی جو والدہ ہے وہ ان کے ساتھ شادی کرنے پہ راضی ہو جائے. میں نے کہا کہ آپ اتنا اوپنلی یہ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ کہتی ہیں کہ یہ بات مجھے سلیمان نے کہی ہے, اور سلیمان مجھے چاہے جتنا بھی تنگ کرے, جو بھی شرارتیں کرے, اس طرح کی بات کبھی نہ کرتا اگر اس کو اپنے والد کی سرپرستی اس میں حاصل نہ ہوتی. کہتی ہے کہ سلیمان مجھے کہتا ہے کہ کیا ہو گیا اگر ابو ماما کے ساتھ شادی کر لیں, وہ بھی ادھر ہیں, ماما بھی ادھر ہیں, دونوں اکیلے ہیں, تو اچھا نہیں ہے ایک اور کپل بن جائے گا, دونوں بے آسرا ہیں, دونوں اکیلے ہیں. میں نے کہا کہ ویسے اگر آپ سمجھتی ہیں کہ اس طرح سے بن سکتی ہے بات, کوئی سلسلہ جڑ سکتا ہے, تو آپ سوچ سکتے ہیں اس کے اوپر. لیکن اس میں ظاہر ہے کہ اگر شیخ صاحب راضی ہیں اس چیز کے اوپر, تو سلمہ بیگم کی رضامندی ایک کلیدی کردار ادا کرے گی. اگر وہ مانتی ہیں تو تبھی یہ شادی ہو سکے گی. وہ کہتی ہیں کہ بلال بھائی وہ تو بات سمجھ آتی ہے کہ ٹھیک ہے, کیونکہ وہ بھی بیوہ ہیں, اور ان کی بھی مسز کا, یعنی میری جو ساس ہوتی تھی, اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے, اللہ بخشے, تو وہ بھی فوت ہو چکی ہوئی ہیں, تو وہ بھی اکیلے ہیں, تو شادی تو ہو سکتی ہے. لیکن جس طرح کی چھچوری حرکتیں ہیں ان کی, وہ دیکھتے ہوئے تو میری جو معصوم صفت امی ہے وہ کبھی بھی نہیں مانے گی, اور وہ ویسے ہی ان کے ارد گرد ہوتے ہیں تو وہ کمفرٹیبل محسوس نہیں کرتی. میں نے کہا کہ ارد گرد اتنا کیا گھومتے ہوں گے, وہ تو آپ بتاتی ہیں کہ جاتے ہیں جم, شاید وہاں پر زیادہ وقت گزر جاتا ہوگا. کہتی ہیں کہ نہیں بلال بھائی, آپ کو میں جیسے پرسوں کی بات ہے میں بتاتی ہوں, میری امی بنا رہی تھی اسپیگٹی کچن میں, تو وہ اچانک آئے اسی طرح سے, مطلب جم سے آئے تھے وہ, مین ڈور کی چابی ان کے پاس تھی, مین ڈور کھولا, اندر آ گئے, اور پیچھے سے ان کو دیکھ کے ایسے کر کے بولتے ہیں کوئی ہیلپ شیلپ, کوئی ہیلپ. کہتی ہے بہت کرتے ہیں, ہر جو ان کا سینٹینس ہوتا ہے نا اس کے آخر میں وہ کرتے ہیں تو کوئی ہیلپ شیلپ. تو ناظرین مجھے تو ہنسی آ گئی سن کے, لیکن ایک افسوسناک سچویشن ہے. کہتی ہے میری امی کرتی ہے نہیں آپ جائیں, آپ بیٹھیں, میں آتی ہوں. وہ ان کو دیکھ کے بولتے ہیں تو میں نے کہا کہ آپ یہ سارا دیکھ رہی تھی؟ کہتی ہے میں دیکھ رہی تھی بلال بھائی, تب میں آپ کو ان کے ایکسپریشن بتا سکتی ہوں. یہاں تک کہ جاتے ہوئے انہوں نے کی تھی نا, وہ تک میں نے نوٹ کی, اور میں نے سوچا کہ میں بتاؤں گی جب آپ سے بات کروں گی میں. تو ناظرین یہ سچویشن ہے. تو ناظرین اس صورتحال میں مجھے تو زیادہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا مشورہ دینا چاہیے, لیکن میں اتنا کہوں گا کہ سارا کی امی کو بالکل بھی پریشر نہیں لینا چاہیے, ان کی مرضی کے خلاف کوئی ان سے شادی نہیں کر سکتا, لیکن اس بارے میں غور ضرور ان کو کرنا چاہیے. اگر ان کو لگتا ہے کہ شادی کر سکتی ہیں وہ, تو اس میں کوئی مضاحکے کی بات نہیں ہے, خاص طور پہ ہمارے دین میں اس کی اجازت ہے. وہ بیوہ ہیں تو وہ شادی کر سکتی ہیں. اگر ان کو لگتا ہے کہ ان کے حق میں اچھا ہوگا تو شی شوڈ ایٹ لیسٹ تھنک اباؤٹ اٹ.
سوچنے سے کچھ ہو تو نہیں جاتا نا. اگر اسپیشلی اگلا بندہ انٹرسٹڈ ہے اور داماد کو بھی پرابلم نہیں ہے تو اکیلے اکیلے جو اپنے اپنے بچوں کے ساتھ رہ رہے ہیں اور کبھی کسی کو واپس پاکستان جانا پڑ سکتا ہے, کبھی کسی کو جانا پڑ سکتا ہے, اور پاکستان جائیں گے تو سلیمان کے والد بھی اکیلے ہی رہیں گے اور سارا کی والدہ بھی اکیلے ہی رہیں گی. تو اس سے بہتر ہے کہ سوچ کے دیکھیں. اگر ان کو سمجھ آتی ہے کہ کوئی سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی اللہ کی بہتری ہی ہو. لیکن جو سلیمان کے والد کا طرز عمل ہے نا, گھر میں شرٹ لیس گھومنے والا اور چھچھوری حرکتیں اور بے تکلفی, مجھے لگتا ہے کہ یہ انسان کو ایک مرد کو بالکل بھی زیب نہیں دیتا, اس کے وقار کے خلاف ہے. انسان کو اپنی لمٹس پتہ ہونی چاہیے اور ایک سرٹن طریقے سے اپنے آپ کو کیری کرنا چاہیے پبلک میں. اگر مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اننیسیسریلی شرٹ لیس گھومتا رہے, وہ بھی جب گھر میں بہو کی ماں بھی موجود ہو. تو اوائڈ کرنا چاہیے اس قسم کے بیہیویئر کو. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس میں سلیمان کا بھی قصور ہے. اگر وہ واقعی سیریس ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ شادی کروائی جا سکتی ہے تو اس کو اپنے باپ کو سمجھانا چاہیے کہ اس کی کس حرکت کی وجہ سے اس کی بیوی اور اس ساس دونوں کو پریشانی ہوتی ہے. اگر ان لوگوں کا اتنا احساس نہیں ہے شیخ صاحب کو, اور وہ اپنی عادت سے اتنے مجبور ہیں کہ اپنی اتنی سی عادت نہیں چینج کر سکتے ان کو کمفرٹ پرووائڈ کرنے کے لیے, تو ایسے بندے سے زیادہ امید بھی نہیں لگائی جا سکتی کہ شادی کے بعد خوش رکھے گا, کیونکہ وہ عجیب من چلا شوخ و چنچل قسم کا بڈھا ہے اور آج ان پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ شادی کر لے, اس کے بعد کوئی اور رنگ ڈھنگ نظر آئے. تو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ لمیٹیڈ انفارمیشن پرووائڈ کی ہے سارا نے. اس کی بیسس پر تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اگر ان کو لگتا ہے کہ دل کا برا بندہ نہیں ہے اور ویسے ہی شوخ و چنچل ہے تو سوچ کر دیکھیں, اپنی امی کو بھی سمجھائیں. ضروری نہیں ہے کہ فوری طور پر فیصلہ لیا جائے, شی کین ٹیک منتھس ٹو ڈیسائیڈ. لیکن اگر سمجھ آتی ہے بات کوئی طریقہ تو اس میں کوئی مضاحکی کی بات نہیں, میں صرف اتنا کہوں گا. ویسے جو اکیلی بے یارو مددگار بے آسرا 3 مرلے کے کرائے کے پورشن میں گرمی میں بیٹھی ہوتی ہیں, تو وہی شیخو پورا کی حویلی میں جا کر چودرائن بن کر راج کریں. کیا پتہ زندگی ایک نیا موقع ان کے قدموں میں لا کر نچھاور کر رہی ہو اور ان کی قسمت بدلنے جا رہی ہو. تو ہر اینگل سے سوچنا چاہیے. تو ناظرین, آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے میں کیا ہونا چاہیے؟ نیچے کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. میرے خیال میں سارا کی ماں کو تو واپس پاکستان نہیں جانا چاہیے, وہ اپنی بیٹی کے پاس ٹھیک ہے یہاں پہ. سلمہ بیگم قصور ہے ہی نہیں بیچاری کا. شیخ صاحب کو چاہیے کہ یا تو اپنے طور طریقے ٹھیک کریں, پراپرلی ایک باوقار مسلمان عمر رسیدہ بزرگ کی طرح سے بیہیو کریں, یا پھر اپنے گھر جائیں. آپ کیا کہنا چاہیں گے نیچے کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. اس گتھی کو سلجھانے میں ہماری مدد کریں. آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.